बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ हारून अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, आप हैं प्रोफेसर सैयद मोइनुल हसन साहब। एक निजी तालीमी इदारे में ये अंग्रेज़ी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बुनियादी तौर पे ये तालीम का प्रोग्राम है और नौजवानों को तरगीब देते हैं कि आप तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं करती। तो आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में ज़रा बताइए कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहाँ से आप पढ़े और कैसा माहौल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। उर्दू मीडियम में स्टार्ट किया पढ़ना और अब इंग्लिश का स्पेशलिस्ट समझा जाता हूँ। इसमें यह है कि मैं अगर किसी चीज़ में फ़ख्र महसूस करता हूँ तो ये है कि 6th क्लास में हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू की थी। अच्छा, उस ज़माने में 5वीं क्लास तक नहीं होती थी, तो सरकारी स्कूल जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोलीग्स में मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने पहली क्लास से ही इंग्लिश पढ़ी और जिनको बहुत अच्छी बेस मिली। तो ये मेरा सफ़र का आगाज़ था। तो आप स्कूल का माहौल कैसा था? आपके असातिज़ा कैसे थे? हम टाट वाले स्कूलों पे पढ़े। ठीक है। और गांव का स्कूल था, फिर शहर का स्कूल था, गवर्नमेंट के स्कूल्स थे। वहाँ पे चैलेंजेस थे, बड़े चैलेंजेस थे। कुछ कोलीग जो फेलोज थे वो पढ़ने वाले नहीं थे, कुछ असातिज़ा वर्क शर्कर्स भी थे, कुछ बहुत प्रमोट करने वाले थे। तो हम फिर जुड़ गए उन असातिज़ा के साथ जो प्रमोट करने वाले थे और फिर राहें मुतय्यन होती गई। अच्छा, तो आप जो उस ज़माने में ट्यूशन वगैरह का तो रिवाज नहीं था? ना जी, ट्यूशन का रिवाज नहीं था। ये था कि जितना आप अदब और ख़िदमत टीचर की कर देंगे वही फ़ीस है जो कि आप दे रहे हैं और उसके बदले में वो आपको बहुत कमिटेडली रिटर्न देते थे। जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ बड़ी ज़रूरी होती हैं। ख़ास तौर पे खेल कूद है, मुबाइसे हैं और इस तरह के जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, आप उसमें हिस्सा लेते थे? कैसा माहौल था? जी बिल्कुल, वो एनवायरनमेंट ऐसा था कि जिसमें आप रह नहीं सकते थे। वहाँ पे गुल्ली डंडा भी होता था, क्रिकेट भी होती थी और ऐसा बच्चा जो कि इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेता था उसको उसके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ही नहीं रहता था। यानी सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो तो ऑड मैन आउट हो जाएगा। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं थी। यानी कि अगर कोई वॉलीबॉल खेलना चाहता है या कोई ऐसी गेम खेलना चाहता है जिसमें कुछ टूल्स चाहिए तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। बस जो लोकल लेवल पे अवेलेबल, जिसमें कम से कम कोई टूल्स यूज़ हों, वो गेम्स ज़्यादा खेली जाती थी। अच्छा मोइनुल हसन साहब, आज का जो दौर है अब बहुत दौर बदल गया है। असातिज़ा जो हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं बच्चों की तालीम पे ज़्यादा जोर देते हैं और किरदार साजी पे कोई इतनी ख़ास तवज्जो नहीं है। आप देख रहे हैं बहुत फ़र्क नज़र आता है। उस दौर के असातिज़ा जो थे वो क्या तालीम देते थे? सर, ये बहुत अहम सवाल है। एक तो हमने ये किया कि किरदार साजी को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर दिया जी। यानी तालीम को कंट्रोवर्शियल नहीं किया। तालीम फिक्स है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन किरदार साजी का नाम आते ही ये बहस छिड़ जाती है कि जी कौन सी चीज़ किरदार साजी है और कौन सी चीज़ किरदार साजी नहीं है। लेकिन हमारे दौर में ये था कि जो बुनियादी अक़दार थी ना वो बड़ी वाज़ेह थी। अब अक़दार का भी क्लैश है। बिल्कुल। पुरानी अक़दार अच्छी हैं या नई अक़दार अच्छी हैं, प्रोग्रेसिव होना अच्छा है या क़दामत पसंद होना अच्छा है। तो ये इन नितारों की वजह से क्लैरिटी आने की बजाय कन्फ्यूजन आ गया। तो हम और हमारे टीचर्स मेरे ख़्याल में ज़्यादा वाज़ेह थे। हमारे पास बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं था जो अब है।
انفارمیشن بھی اب زیادہ ہے بہت زیادہ ہے، اور وسائل بھی اب زیادہ ہے، لیکن ہم فوکس زیادہ تھے میرے خیال میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے، جیسے ہمارا مذہب ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تو بچے کی پرسنالٹی کو بام عروج پہ پہنچانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب ایک اہم جزو ہے؟ یہ پچھلے سوال سے بھی زیادہ اہم سوال ہے سر۔ جتنی بھی اچھی اور قیمتی چیزیں اور معاملات تھے نا جی، ہمارے معاشرے میں، بدقسمتی سے ہم نے ان کو اپنے لیے بہت کم مفید رکھا ہے، اور ہم نے ان کو اپنے لیے خود ہی اپنے ہاتھوں غیر مفید کر لیا ہے۔ بالکل صحیح۔ انہی میں سے ایک مذہب ہے۔ جی، مذہب انسان کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے، اس کے ذہنی سکون کے لیے، اس کی فکر رسا کے لیے، اس کے ڈسپلن پرسنالٹی کے لیے، اس کے مفید شہری ہونے کے لیے بہت مفید ٹول ہے اور بہت مفید انسٹیٹیوشن ہے، لیکن ہم نے ہر مفید انسٹیٹیوشن کو کنٹروورشل کیا ہے۔ جی بالکل۔ اب مذہب تک نئی نسل آتے ہوئے، اور ایون پیرنٹس آپ کو ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے یار مذہب دے زیادہ قریب نہ انہوں لے کے جاؤ۔ وہ مذہب کے زیادہ قریب نہ لے کے جاؤ کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ کمزور مسلمان ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ مسجد میں اور اگر وہ زیادہ محفلیں کوئی بچہ اٹینڈ کرنا شروع کر دے علماء کی، یا مذہبی تقاریب اٹینڈ کرنا شروع کر دے، تو پیرنٹس تھوڑے سے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ جی، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بنیادی پرپز مذہب کا تھا اس سے ہٹ کے کچھ اور، جیسے فرقہ واریت آ گئی ہے، اور دوسری کچھ اور چیزیں، ایکسٹریمزم آ گیا، کچھ اور چیزیں یہاں مہیا ہونی شروع ہو گئیں۔ جی بالکل۔ اور اس کے نتیجے میں معاشرہ دور ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ مذہب کے بغیر انسان اورینٹیٹ نہیں ہو سکتا اور مفید نہیں ہو سکتا دوسرے انسانوں کے لیے۔ اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے دوسروں کے لیے مفید ہونے کی، سوائے رب العالمین کے میسج کے۔ بے شک، بے شک۔ آپ نے بات کی کہ بہت ترقی ہو گئی ہے، نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، اس کے کچھ ریپرکشنز نیگیٹو بھی ہوئے ہیں، یعنی کہ جیسے موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ جو ہم دیکھتے ہیں، تو ہم نے اس کی جو افادیت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کچھ نیگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے سوال کے بالکل شروع میں کہا کہ میں نے یہ کہا کہ بہت ترقی ہو گئی ہے۔ میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ بہت ترقی ہو گئی ہے، میں یہ کہتا ہوں بہت ٹیکنالوجی میں ترقی، جی میں ٹیکنالوجی کی ترقی، میں جب بھی کہتا ہوں اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ اچھا، اب تبدیل ہونے اور ترقی ہونے میں بہت فرق ہے۔ اچھا، تو یہ ترقی معکوس ہے بہت سارے حوالوں سے۔ اچھا، یعنی ریگریشن بھی ہے، پروگریشن تو ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں ریگریشن ہے۔ جیسے کہ بالکل شروع میں ہم نے گفتگو کی بات کی کہ کچھ چیزوں میں ہم بہت کلیئر ہوا کرتے تھے جو کہ آج کا معاشرہ اور آج کا بچہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج جو مادی ترقی ہے وہ بہت شاندار ہے، ہو رہی ہے، وہ قابل تحسین بھی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن اس کے اہداف اگر صرف آسائش ہوں، اس کے اہداف اگر صرف زندگی میں تیزی پیدا کرنا ہو، اس کے اہداف اگر صرف دوسروں سے آگے بڑھ جانا ہو، ایون ایٹ دیئر اون کاسٹ، یعنی دوسروں سے آگے بڑھ جانا چاہے ان کی قیمت پہ بڑھ جایا جائے، تو یہ پھر نہیں ہے ترقی۔ ترقی یہ ہے کہ سب کھلیں، سب پھلیں پھولیں، اور مطلب جس میں کہ کسی کا لاس نہ ہو رہا ہو، کوئی کسی کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے بلند نہ ہو رہا ہو، بلکہ سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بلند ہو رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا پروفیسر، یہ بتائیے کہ جیسے یہ جو ہمارا موبائل اور کمپیوٹر ہے، تو بچوں کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب دوسری اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جو نئی خوراک انٹروڈیوس ہوئی ہے، یہ برگر وغیرہ، پیپسی وغیرہ، اس سے یہ ہوا ہے کہ بچے بیٹھے رہتے ہیں سارا دن موبائل پہ، اور اس کے بعد وہ بہت موٹے موٹے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، آپ بتائیے اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ سر، نیچر، پہلے ہم نے مذہب کی بات کی، تو
नेचर भी अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है, और वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। अब नेचर से दूर होना उतना ही मुज़र हो सकता है जिस लेवल पे मज़हब से दूर होना मुज़र हो सकता है। तो हम यही तरक्की की बात पिछली बात से मैं जोड़ूंगा कि दौड़ ज़रा ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब जब पोजीशंस लेने की दौड़ हो, पैसा कमाने की दौड़ हो, खूबसूरत दिखने की दौड़ हो, इन सब दौड़ों में आप बहुत कुछ भूल जाते हैं, बहुत कुछ फरामोश हो जाता है, बहुत कुछ एट स्टेक लग जाता है, बहुत कुछ कुर्बान हो जाता है। उसमें रिश्ते कुर्बान हुए, उसमें हमारी लेयर कुर्बान हुई, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कुर्बान हुई, और अखलाकी लिहाज से इनेतात की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये मत समझा जाए, ना ही हमारे नाजरीन ये समझें कि हम कोई पीछे रहने की बात कर रहे हैं या हम तरक्की ना करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस्ड एक्टिविटी, रिवायत का हाथ पकड़ के दूसरे हाथ में तरक्की को पकड़ा जाए। जी, बहुत अच्छी। तो फिर आपके पांव ज़मीन पे होंगे और आपका सर आसमान को छू रहा होगा। लेकिन अगर आपके पांव के नीचे से ज़मीन सिरक गई ना रिवायत की और अक़दार की, तो फिर आप हवा में होंगे। तो ये बात है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि साइंसी इजादात, साइंसी टूल्स कभी भी बुनियादी तौर पे तो इंसान को नुकसान देने के लिए नहीं बनाए जाते। जब उसका जो मूजद होता है उसके जहन में कोई ना कोई बेहतरी होती है, हम उसको अपने लिए या तो एक्सेसिव यूज़ करके या गलत इस्तेमाल करके उसको अपने लिए बुरा बनाते हैं। अच्छा, एक सख्त सवाल है प्रोफेसर साहब, जो हम तो क्योंकि आम लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपने शुरू में फरमाया कि आप एक टाट की स्कूल से पढ़े जी, और उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी पोस्ट पे आए कि एक बहुत बड़े नामी गिरामी इदारे के आप सरबराह बने अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट के। तो एक ये अमूमन एक तासुर ये है कि जो जब से तालीम प्राइवेट सेक्टर में आई है उसमें एक माफिया पैदा हो गया है जो मिडिल क्लास लोगों के लिए एक अजाब बन चुका है। इतनी महंगी फीसें, इतना मुश्किल काम, तो उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। एक आदमी जिसके 4-5 बच्चे हैं, वो सरकारी मुलाजिम है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता लाखों रुपए। तो ये जब आपका दौर था, ये हमारा दौर था, उसमें तो आने टगों में यानी कि आप ये देखिए कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की जो फीस थी 12 रुपये थी जी। आज हम ओ लेवल्स के लिए बच्चा है, वहाँ लिखा होता है जी 10 लाख रुपए ले आए, ओ लेवल कर लें, ए लेवल कर लें तो आप 50 लाख। ये क्या है? ये सब ये क्या माफिया नहीं है ये आपके ख्याल में? देखें, थोड़ा आप ज़्यादा जी, मैं पब्लिक की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ, जाती नहीं है मेरी। देखें, मैं गुजारिश करता हूँ, माफिया का लफ्ज़ किसी भी चीज़ में आ सकता है जी। यानी माफिया बुनियादी तौर पे कुछ लोगों का ऐसा गठजोड़ होता है जो जनरल कॉज को सर्व करने की बजाय अनड्यू अपना उसमें फ़ायदा, कारोबारी इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे होते हैं। जी बिल्कुल। कारोबार करना और उसके लिए जायज़ ज़राए इख्तियार करना तो किसी भी हवाले से और किसी भी पैराए में गलत नहीं है। ठीक है। गठजोड़ हो जाना और उसके लिए अवामी इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करना या नुकसान पहुंचाना, ये फिर माफिया की तरफ जाएगी बात। दूसरा, कमर्शलाइजेशन किस चीज़ की नहीं हुई? सेहत की भी हुई है, तालीम की भी हुई है, इवन सिक्योरिटी की हुई है। देखिए, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, क्या ख्याल है, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन तो हर सहूलत की हो गई है। पानी बोतल में बिक रहा है ना, तो पानी तो कभी भी नहीं बिकता था, तो अब पानी बोतल में बिक रहा है। कोई चीज़ आप मुझे बता दें जो कि अब कमर्शियल ना बिक रही हो, जो फ़ायदेमंद हो, ज़रूरत की चीज़ हो और कमर्शलाइज ना हो गई हो, एक भी चीज़ नहीं आप बता सकते। तो उसमें तालीम को सिंगल आउट करना, सेहत को सिंगल आउट करना, ये इन शोबों से दुश्मनी करने के मुतरादिफ हो सकता है। अगर कुछ लोग अपनी ज़िंदगियों का कैरियर बना लेते हैं
تعلیم کی خدمت اور صحت کی خدمت، تو ان کو ہاسپٹلز بنانے دیں، ان کو کالجز بنانے دیں، یونیورسٹیاں بنانے دیں. ہاں وہ بہت زیادہ پروفٹ ٹیکنگ نہ کریں، اور جس طرح سے گورنمنٹ کے پاس اگر کوئی ایسا بچہ چلا جاتا ہے، یتیم چلا جاتا ہے یا مستحق چلا جاتا ہے، تو گورنمنٹ اس کو اگر فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اس سے بڑھ کر یہ ادارے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. یعنی پیسے والے سے پیسہ لیا جائے، پیسے والے سے پیسہ کیوں نہ لیا جائے؟ نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن پروفیسر صاحب آپ بتائیے کہ ہماری 50% پاپولیشن جو ہے وہ پاورٹی لیول سے نیچے ہے. 124 کروڑ عوام جو ہے، اس میں سے 65% آبادی جو ہے وہ نوجوان طلبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کروڑوں بچے اسکول جانے سے محروم ہیں. جی. اور دوسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک تو فیسیں بہت زیادہ ہیں، دوسری یہ کہ میرے نالج میں یہ بات ہے کہ اساتذہ کرام کو بہت کم وہ تنخواہ. ہاں، یہی وہ چیزیں ہیں نا جو تفاوت ہے. ہاں بالکل. تو یہ موڈیلٹیز ہیں. جی. موڈیلٹیز کو بہتر کریں، نہ کہ آپ پورے کانسیپٹ کو ہی کراس کر دیں. یعنی پرائیویٹ سیکٹر کی انٹرپرائزز کو کراس نہ کریں، ان کی موڈیلٹیز کو بہتر کریں. ٹھیک ہے. وہاں پہ انسان نوازی ہو، وہاں پہ غریب نوازی ہو، غریب پروری ہو. بالکل. لیکن میرٹ میں یہ بھی ہو کہ وہ چیز جو بک رہی ہے وہ اتنی کوالٹی کی ہے، وہ ایجوکیشن جو وہ دے رہے ہیں وہ اتنی کوالٹی کی ہے، وہ صحت کی خدمات جو وہ دے رہے ہیں وہ اتنی کوالٹی کی ہے کہ امیر کو سستی نہیں مل سکتی. جی. امیر کو سستی نہیں ملنی چاہیے. اگر کوالٹی کی چیز ہے تو امیر کو سستی کیوں ملے؟ ہاں، اس میں فرق ہونا چاہیے. وہ بالکل ایک اس طرح کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ مافیا بن جائے، جیسے آپ نے پہلے کہا. آپ دیکھیے پروفیسر صاحب کے جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں دنیا میں، آپ وہاں جا کے دیکھیے کہ وہ تعلیم اول تو ویسے ہی فری ہوتی ہے، اور اگر اس طرح کی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہو تو وہ پبلک کا بہت خیال کرتے ہیں. بس یہ خیال کرنا ہے، عوامی مفادات کو بھی. مطلب ٹھیک ہے آپ کمائیں، آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ نہ کمائیں، یہ لیکن تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے آپ کھائیں. سے میں ایگری کر رہا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ دیکھیے یہ بات ہماری طرز ریاست پر چلی جائے گی. جی بالکل. ریاست کس طرز کی ہونی چاہیے، یہ بات اس طرف جا رہی ہے کہ جو اب کیپٹلزم کے اوپر بیسڈ نیشن سٹیٹس ہیں، ایسی نیشن سٹیٹس جن کی اکانومی کیپٹلسٹک اکانومی ہے، وہاں پہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو گرو کرنے سے روک ہی نہیں سکتے. ہاں، آپ کچھ اگر آپ جگہوں پہ دیکھیں کہ چند ایک ایگزامپلز ہوں گی کہ جہاں پہ کچھ اسلامک نوعیت کی گورننس ہے یا کچھ کمیونسٹ نیچر کی یا اس سے ملتی جلتی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ پبلک سروس کا انداز اور ہے. پرائیویٹ جو یہ کیپٹلسٹ ہیں، یہاں پہ صرف پھر اب این جی اوز چل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ این جی اوز کو گرو کریں. دیکھیے انسان کے اندر سے بھلائی کبھی بھی نہیں مٹتی. انسان معاشرے میں سے بھلائی جب ختم ہوگی پھر تو وہ قیامت ہے. بھلائی کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ برائی آرگنائز ہو جاتی ہے اور بھلائی بیچاری ڈس آرگنائز رہ جاتی ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے، جس عہد کی آپ بات کر رہے ہیں اور میرا شاید اس سے آپ سے بھی پرانا عہد ہے، اس زمانے میں جو سرکاری اسکول ہوتے تھے جی، ان کے جو اساتذہ ہوتے تھے اس کا معیار بہت اچھا ہوتا تھا. اب ایک نئی وبا پیدا ہوئی ہے، وہ ہے اکیڈمیز کی. تمام سرکاری اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں وہ شام کو اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں تو بچوں کے 100% نمبر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ وہاں پڑھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کو زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ جی یقیناً. اور یہ جو اکیڈمی، پھر میں مافیا کا لفظ استعمال کروں گا، میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک اکیڈمی کے باہر بچوں کی تصویریں لگی تھی کہ یہ ہماری اکیڈمی سے پڑھ کے انہوں نے 99% نمبر لیے، اور وہی بچوں کی تصویریں میں نے ایک اور اکیڈمی کے باہر بھی دیکھ لی. ایک ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی خواتین و حضرات، آپ پروفیسر سید معین الحسن صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں، بہت انفارمیٹیو باتیں کر رہے ہیں. پروفیسر سے میں نے ابھی جو سوال کیا تھا ہم اس پہ دوبارہ آتے ہیں. میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اکیڈمیز جو بن گئی ہیں اس سے بھی ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، 2:30 بجے 2 بجے واپس آتا ہے، پھر وہ 3-4 بجے اکیڈمی چلا جاتا ہے،
اور اس کے بعد وہ 5, 6, 8 بجے واپس آتا ہے. نہ اس کے پاس کھیلنے کا ٹائم ہے، نہ اس کے پاس کچھ ہے. اور بچے اس مصروفیت کے بعد مطلب رزلٹ کیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. سر یہ پھر وہیں جا رہی ہے بات جو پہلے ہم کر چکے ہیں کہ کمرشلزم ہے، ہر مفید چیز بک رہی ہے، اور بچوں کی کامیابی، بچوں کی امتحانات میں کامیابی ایک مفید چیز ہے، اور وہ پیرنٹس کو چاہیے، اور وہ بکے گی. آپ جب خود ٹیچر ہیں تو آپ وہ چیز بیچنے کے بغیر کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آپ خود ڈاکٹر ہیں تو آپ صحت کی سروسز کسی کو پیسے دیے بغیر دینے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر ڈاکٹر کے بیٹے کو کوئی ٹیچر فری کیوں پڑھائے، اور ٹیچر کے بیٹے کا علاج کوئی ڈاکٹر کیوں فری کرے؟ ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ کسی ایک جگہ پہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی کی کمرشلائزیشن ہے. جی دیکھیے، پہلے اگر گلی محلے میں کوئی بندہ آپ کا نلکا درست کر دیتا تھا تو اب پیسے لیتے ہیں نا لوگ. جی. تو اب کارپینٹر سے لے کر اور لوہار سے لے کر ہر بندے کی سروسز کمرشل ہیں. تو یہاں پہ صرف ٹیچر اکیلا کمرشل نہیں ہوا، پورا معاشرہ کمرشل ہوا ہے. اور اگر آپ نے پبلک سروس کرنی ہے، اگر آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے، یا جو لوگ فیس پے نہیں کر سکتے ان کے لیے کچھ کرنا ہے، تو این جی اوز ہونی چاہیے. ایسی این جی اوز کو یونیورسٹیز بھی بنانی چاہیے، کالجز بھی بنانے چاہیے جو کہ فیس نہ لیں، اور وہ این جی اوز اپنے جو اخراجات ہیں وہ کہیں اور سے پورے کریں. ادروائز یہ ہو نہیں سکتا کہ اب کوئی بھی سروسز پیمنٹ کے بغیر اور سیلری کے بغیر، جب پروفیشنلز سیلری کے بغیر اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ سرو کر سکیں، تو پھر ادارے کس طرح سے سیلری کے بغیر کریں گے؟ اب آتے ہیں اکیڈمیوں پہ. دیکھیے، یہاں پہ مسئلہ ہے کہ آپ نے پیسے تو لے لیے لیکن پیسے لے کر بھی کام نہیں کیا. جی بالکل. یہ ہے بنیادی طور پہ، یعنی آپ معاف کیجیے گا، یہ تو عقل حرام ہے. یعنی کہ اگر آپ، پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کمرشلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کمرشل بھی ہو گئے، آپ نے لے بھی لیے پیسے اور پھر سرو نہیں کیا. تو یہ ہے گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، اگر مارننگ میں کالجز ہیں تو پھر ان کو اتنا سرو بچے کو کر دینا چاہیے کہ ایوننگ میں اکیڈمی کی ضرورت نہ پڑے. لیکن یہاں پہ وہ شروع میں دوسرا شاید آپ کا سوال تھا، اس سے میں جوڑوں گا اس کو، کہ اب معاشرے کی سپیڈ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ دوڑ، دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ اتنی زیادہ ہے کہ پیرنٹس خوشی خوشی فیس دے کر اپنے بچے کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ مارکس لے جائے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں خود 3 بچوں کا باپ ہوں جی، اور میں سرکاری ملازم تھا، اور میں نے بینکوں سے لون لے کے اپنے بچے پڑھائے ہیں. میں بالکل خوشی خوشی پیسے نہیں دے رہا تھا، اور مجھے کیونکہ اچھے اداروں میں پڑھوانا تھا تو میں نے تو بڑا جبر کیا. اس میں خوشی کا کون سا پہلو؟ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. خوشی خوشی سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے. جی. یعنی کہ وہ اس کے بغیر بچے تعلیم نہیں ان کی پوری ہو سکتی اگر ہم یہ نہ کریں. تو پھر وہ کہیں نہ کہیں شاید سرو نہیں کر پا رہے ہوں گے ادارے. تو پھر آپ کو یہی بات ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو سرکاری ادارے ہیں، بڑا اچھا انفراسٹرکچر ہے. اگر آپ دیکھیں ملک میں بہت سرکاری اسکول ہیں، اور میں نے تو باہر ملک میں یورپ، امریکہ وغیرہ میں بھی دیکھا کہ 2 شفٹوں میں کام ہوتا ہے. یعنی صبح بچے آتے ہیں، شام کی شفٹ الگ سے ہوتی ہے. اگر ہم انہی اسکولوں کو زیادہ اسٹرینگتھن کر دیں، اس کی تعلیمی معیار کو، اور خاص طور پہ ٹیچرز کے معیار کو. دیکھیں نا، اب المیہ یہ ہے کہ جو آج کے دور کے ٹیچرز ہیں وہ جدید علوم سے ذرا واقف نہیں ہے، خاص طور پہ سرکاری اسکولوں کے. انہیں او لیولز اور اے لیولز کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. وہ روایتی تو تعلیم دے سکتے ہیں، تو ضرورت تو ان کو مستحکم کرنے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، یہ بات ہے، میں متفق ہوں آپ سے، اور اس میں کام ہو بھی رہا ہے، کچھ بہتری بھی ہے. اور اب گورنمنٹ سیکٹر نے کچھ جو نئے نصاب مرتب کیے ہیں، اور ٹیچرز ٹریننگ وغیرہ ہیں، وہ کچھ انٹرنیشنل سسٹمز سے انسپائر ہو کے کی ہیں، اور لیولز کی تعلیم سے تھوڑا مربوط نصاب اب اردو میڈیم اور انگلش میڈیم میں گورنمنٹ سیکٹر میں. اچھا پروفیسر صاحب، ایک اور بات بتائیے. ایک ہمارے یہاں کلاس سسٹم ہے، ہمارا جو کریکولم ہے، جو ہمارا سلیبس ہے، وہ
ایک اپر کلاس کا کچھ اور ہے اور جو ٹاٹ والوں کا کچھ اور ہے، اس سے بڑا ایک تفاوت پیدا ہو گیا معاشرے میں، ایک ڈویژن سی ہو گئی ہے. آپ کیا؟ یہ کب ہوئی؟ ابھی ہوئی بھی ہے. یہ سٹارٹ کب ہوئی؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے، آپ کا سبجیکٹ ہے، مجھے کیا بتائیں گے. یہ ہمیشہ سے ہے اور کسی ایک شعبے میں اس وسیع پیمانے پہ نہیں تھی جو پہلے. حضور میں یہ گزارش کروں کہ یہ صرف تعلیم میں نہیں ہے جی، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، ہر معاشرے میں ہے اور شروع سے ہے. اچھا. یعنی جب دو بھائی کوئی پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے وہ آدم کی اولاد کے اولین اولاد کے لوگ لے لیں، ان میں سے اگر کسی کا قد بڑا تھا اور دوسرے کا چھوٹا تھا تو ایک ڈویژن تھی. ایک بندے کو اونچے قد والے کو تھوڑا فخر تھا، کمزور قد والے کو وہیں کمپلیکس پیدا ہو گیا ہوگا، اور وہ یہ کمپلیکسز اب ایوالو ہو کے معاشرہ اتنا گرو کر گیا، سویلائزڈ ہو گیا، سو کالڈ لوگ کہتے ہیں جی سویلائزڈ ہے. تو یہ اب وہ کمپلیکسز ہی گرو کر کے بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشنلائزڈ کمپلیکسز بن گئے ہیں. تو تفاوت کب نہیں تھا، اور شاید تفاوت اسکیم میں ہے. یعنی نیچر کی اسکیم میں دو چیزیں یہ اور وہ ٹیبل جب مینوفیکچر ہوں گی تو ایک جیسی ہو سکتی ہیں، لیکن نیچر نے کوئی دو چیزیں ایک جیسی نہیں بنائی. دیکھیے میں گزارش کروں، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ٹونی بلیئر کا بیٹا جس اسکول میں پڑھتا ہے وہیں ایک پلمبر کا بیٹا پڑھ رہا ہوتا ہے. ہاں تو یہ یہاں پہ تو ایسا سسٹم نہیں ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا یہاں والا. تو اوکے، وہاں پہ ریاست ماں ہوتی ہے. آپ نے کہا نا سارے معاشرے میں ایسے ہی، پوری دنیا میں نہیں، دیکھیے جو کیپیبلٹیز ہیں جی ان میں فرق ہمیشہ رہتا ہے، اچھا اور فائنینشیل صلاحیتوں میں فرق رہتا ہے. یہ پھر آپ نے ان کو سرو کرنے میں ایک جیسا رہنا ہے. یہ معاشرے، یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ہونا چاہیے ایسا. لیکن سر اب یہ ہے کہ بہت کم گورنمنٹس اب ایسی ہوں گی. اسکینڈینیویا کے 3 ممالک ناروے، سویڈن اور ڈنمارک، یہ دنیا میں سب سے زیادہ سہولیات والی ویلفیئر اسٹیٹ سمجھی جاتی ہیں. جی بالکل. تو وہاں پہ بھی کمرشلزم گرو کرنا شروع ہو گیا ہے. تو کمرشلزم ہوتا ہے، اس کو چیک میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور جو لوگ کمرشل ہو بھی جائیں ان کو کم از کم انسان رہنا چاہیے، اور جو کمرشل ہو بھی جائیں تو ان کو کم از کم خدمت کی نیت دل میں رکھنی چاہیے. اچھا، میں آپ کو گزارش کروں کہ میں یہاں پہ کئی وائس چانسلرس کے انٹرویو کر چکا ہوں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس کے، اور سب نے یہ اعتراف کیا کہ ہم انٹرنیشنل رینکنگ میں ابھی بہت پیچھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، آپ بتائیے. ہاں، یہ بہت قابل غور بات ہے. ایک ویب سائٹ ہے اور ادارہ ہے QS انٹرنیشنل. جی. QS انٹرنیشنل دنیا کی یونیورسٹیز کی رینکنگ جاری کرتا ہے ہر سال. اس میں رد و بدل بھی ہوتا ہے، اور اس کے پیمانے جو ہیں وہ ان کی پبلیکیشنز اور ان پبلیکیشنز کی تعداد اور اس کا معیار اور کتنی ریسرچ ہو رہی ہے اور کتنے فنڈز ریسرچ میں کوئی یونیورسٹی دے رہی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ رینکنگ دیتے ہیں. تو بڑا عرصہ کیمبرج اور آکسفورڈ یعنی کہ UK اس پہ راج کرتا رہا ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی MIT جو امریکن ادارہ ہے، میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، وہ ٹاپ کرتا ہے. چائنا اس میں بہت آگے جا رہا ہے. جاپان کی کچھ یونیورسٹیز آپ کو ٹاپ 50 میں نظر آتی ہیں. آپ کو یورپ کی یونیورسٹیز اسکینڈینیویا کی نظر آتی ہیں. تو یہی ممالک ہیں جن کا میں نے نام لے دیا. تو اس میں افریقہ نہیں ہے، صرف ہم پیچھے نہیں ہیں. اس میں افریقہ نہیں ہے، وسط ایشیا نہیں ہے، اس میں یہ ملیشین خطہ نہیں ہے. یہ ہیں دنیا کے اکثر ممالک اس دوڑ میں پیچھے ہیں، اور یہ بھی انڈسٹری ہے. اب دیکھیے، ہم آج کی بات کا رونا رو رہے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے کہ علامہ اقبال کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جرمنی پڑھنے گئے تھے. تو گئے تھے نا، تو اس وقت بھی یورپ کی تعلیم کو ایک سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا، اور اس دور میں بھی لوگ جاتے تھے. تو یہ ہے. اب اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی گورنمنٹ کا رول ہے. عوام وہاں پہ پڑھانے والا پروفیسر تو یہی کر سکتا ہے نا کہ وہ ریسرچ اچھی کر لے، لیکن ہر چیز کے لیے فنڈ چاہیے، بجٹ چاہیے.
تو ہم ٹھیک ہے، ایک ریسرچ اورینٹیڈ وہ اچھا میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پی ایچ ڈی تک کی جعلی ڈگری ہیں، اللہ اکبر، اس کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہے اس ملک میں. خیر چھوڑیں اس بات کو. آپ یہ بتائیے سر کہ تعلیم کی اگر کوئی مقصدیت کے ساتھ ہم تعلیم کو دیکھیں، جیسے ٹیکنیکل تعلیم ہے، اس کی ہمارے یہاں بڑی کمی ہے. ایک بچہ اگر نہیں بھی پڑھنا چاہتا، اگر کم از کم اس کو کوئی ہنر تو آنا چاہیے نا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں مدرسوں سے لاکھوں بچے نکلتے ہیں ہر سال، وہ درس نظامی پڑھ کے نکل آتے ہیں، اور وہ بیچاروں کی معاشرے میں کوئی کھپت ہی نہیں ہے، انہیں کوئی کام نہیں آتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جگہوں پہ بچوں کو کوئی ٹیکنیکل چیز بھی سکھانی چاہیے روایتی تعلیم سے ہٹ کے؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور ایسا ہے بھی، ٹیکنیکل ادارے ہیں بھی. جو معاشرے میں کھپت کی آپ نے بات کی ہے وہ صرف کھپت کی حد تک نہیں ہے، اس کی یوٹیلیٹی اس انداز سے بھی ہو کہ وہ پے بھی اچھا لے سکے. یہی ادارے ان میں اپلائی کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی اگر ہمارے ہاں کارپینٹر کی اور پینٹر کی اور موٹر مکینک کی انکم زیادہ ہو، کیونکہ وہ لوگ اتنا معاشرے میں ان کو مقام بھی نہیں دیا جاتا اور ان کی انکم بھی اس لیول پہ نہیں ہوتی. اس لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی فروغ نہیں ہو رہا، لوگ اس طرف جانے کی بہت کم آتے ہیں. سر آپ کبھی کسی چھوٹے سے چھوٹے کے پاس چلے جی، کبھی خدا نہ خواستہ گاڑی خراب ہو جائے، ایک پرزہ خراب ہو گیا 72 وہ نکال دے گا. یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ تعلیم جو ہے وہ پریکٹیکل فیلڈ کے ساتھ جڑی ہوئی بھی نہیں ہے. یعنی ڈپلوما ہولڈر جو بہت کمانے والے ہیں وہ شاید ڈپلوما ہولڈر ہی نہ ہو، اس نے کسی استاد سے سیکھا ہو، اس نے پٹاک سے یا کسی اور ٹیکنیکل ادارے سے نہ سیکھا ہو. تو تعلیم یعنی ہنر کی تعلیم کو فیلڈ کے ساتھ جوڑنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو اس سے پڑھے وہی وہاں جا کے کام کر سکے. آپ جب گاڑی ریپیئر کرواتے ہیں تو کیا اس کے ڈپلوما پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے. تو یہ ٹرینڈ کی بات ہے، یہ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ اکیڈیمک تعلیم میں پوچھتے ہیں ڈگری اور اس کی کوالیفیکیشن پوچھتے ہیں، تو ہنر والے سے بھی اس کا ایکوزیشن پوچھیں. ٹھیک بات. اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ انگلش میں کیا ہے، ایم اے کیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل دنیا میں نوجوانوں کو جو بیرونی ممالک کی زبانیں ہیں جیسے چائنیز ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، بڑی سخت ضرورت ہے اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشن میں آنا چاہتے ہیں. اب چائنیز زبان کی بہت اہمیت ہو گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو یہ سیکھنی چاہیے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم تھوڑا دیر سے بدلتے ہیں. انگلش بہت ضروری تھی، بہت ضروری ہے، اور اگر آپ 5-10 سال پہلے یہ انٹرویو کر رہے ہوتے تو میں شاید مختلف جواب دیتا. لیکن بات یہی ہے کہ ہم بدلتے حالات کو پہ نظر کم رکھتے ہیں. دنیا چینج ہو رہی ہے، چائنا کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے، اور لیکن ایک درد دل بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم کب تک حاکم اور غالب قوموں کی زبانیں سیکھتے رہیں گے؟ ہم خود کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ہم غالب ہو جائیں، ہم رسوخ والے ہو جائیں اور لوگ ہماری زبان سیکھیں؟ تو دونوں طرف کوشش جاری رہنی چاہیے کہ آپ جو اس وقت غالب ہو چکے ہیں ان کی زبان بھی سیکھیں، ان کے ہنر بھی سیکھیں، وہاں جائیں بھی اور وہاں سے کمائیں بھی اور ملک میں لائیں بھی، لیکن اپنے ملک کو بھی پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ پھر بدلتا بھی رہتا ہے، اور آج کے دور میں انگلش اسپیکنگ کنٹریز کا اتنا دنیا پہ گرپ نہیں رہ گئی جتنی کہ کچھ اور چائنیز کے ساتھ ساتھ رشین اور جاپنیز یہ بھی گروئنگ نیشنز ہیں، اور ان کی لینگویجز بھی. ایک بات اور کر دوں کہ اب زبان کی اتنی اس کے اوپر ڈپینڈنس نہیں رہ گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے اور آئی ٹی کی وجہ سے. اب آپ کو ٹرانسلیشن ٹولز بہت اچھے اویلیبل ہیں، تو کسی زبان کو نہ جاننا جتنا بڑا ہرڈل پہلے ہوا کرتا تھا اب اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب ایک اور بات بتائیے، جنرلی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، آپ کیونکہ استاد ہیں اور روزانہ آپ کا بے شمار بچوں سے واسطہ پڑتا ہوگا،
بچے آج کل ایک نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں. کیا بڑے نہیں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا بڑے نہیں ہیں نفسیاتی دباؤ کا شکار؟ نہیں مطلب اس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن سی پائی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ مطلب مایوسیوں سے بچے وہ شاد ماد نظر نہیں آتے, خوش نظر نہیں آتے, کچھ پریشان سے لگتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ اس سوال کا جواب میں دعا سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس دھرتی پہ اپنا کرم کرے اور اس کے باسیوں پہ اپنا کرم کرے. آپ کی بات بہت ٹھیک ہے اور بڑی پریشان کن صورتحال کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. اور حالیہ کسی ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں ہی ذہنی مریضوں کی تعداد جو ہے نا وہ ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. بنیادی طور پہ سب سے پہلا سوال, دوسرا یا تیسرا سوال آپ کا مذہب کے بارے میں تھا. یقیناً مذہب بھی ذہنی سکون میں بہت رول پلے کرتا ہے, اور اس کے بعد معاشرے میں اگر انصاف ہے, اگر آپ کو بنیادی سہولیات میسر ہیں, اور اگر آپ کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ حسد, ضرورت سے زیادہ لالچ, ضرورت سے زیادہ دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی غیر فطری خواہش میں مبتلا نہیں ہیں, اگر آپ صابر ہیں, شاکر ہیں, دوسروں کے لیے مفید ہیں, یعنی اس طرح کی الائنمنٹس آپ کی ہوئی ہیں, آپ کے نٹ بولٹ یہ اس طرح سے سیٹ کیے گئے ہیں, تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہلکی سی بیماری, ہلکی سی غربت, ہلکی سی ٹینشن کی وجہ سے آپ کی ذہنی صحت خراب ہو جائے. اور ذہنی صحت خراب ہونا جسمانی صحت خراب ہونے سے بڑا المیہ ہوتا ہے, اور یہ اور بڑے المیوں کو جنم دینے کا سبب ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. تو ریاست ماں جیسی ہو اور معاشرہ مفید لوگوں پہ مشتمل ہو, تو چند ایک لوگ اگر ذہنی صحت کی خرابی کا شکار ہو جائیں تو ان کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے. اور اگر پوری کی پوری بھیڑ ذہنی مریضوں کی ہو تو پھر وہ علاج کی طرف جانے کی بجائے مرض دوسروں کو دیکھ کے بڑھتا ہے. صحیح بات. اچھا وینو الحسن صاحب, یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو منشیات کا استعمال ہے یہ اب اسکولوں اور کالجوں میں ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے میں گیا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید معیار سب سے بلند ہے. میں نے وہاں لڑکیوں کو آئس کا نشہ, یعنی وہ لان میں جو بیٹھی ہوئی تھیں اور پلرز کے نیچے, اور یہ کیا ہے, اس کی ذمہ داری اس ادارے پہ ہے یا انتظامیہ پہ ہے یا ماں باپ پہ ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیسے نشہ پہنچ جاتا ہے؟ سبھی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیے, ہر جگہ پہ پرابلم موجود ہو تو ہی اتنی بڑی آؤٹ کم آتی ہے جی, جتنا آپ نے ذکر کیا, اور ایسا ہی ہے. سب سے پہلا تو فرد سے شروع کریں نا, کہ ایک فرد کو اپنے اندر اتنی کمی کیسے محسوس ہو گئی کہ اس کو راحت کے لیے, اس کو سکون اور چین کے لیے, اس کو اپنے مزے کے لیے, سرشاری کے لیے اس کو کیوں کسی نارکوٹک کی ضرورت پڑی؟ سرشاری ہمارے بڑے تو شاعری سے حاصل کرتے تھے, قرآن پاک کی تلاوت سے حاصل کرتے تھے, یاروں دوستوں کی محفل سے حاصل کرتے تھے, زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ عاشقی سے حاصل کرتے تھے. تو اب یہ کیا ہو گیا کہ نارکوٹکس تک بات پہنچ گئی. تو سب سے پہلے تو فرد بیمار ہے, فرد کا ذہن بیمار ہے, اس کی نفسیات بیمار ہے. کہ بیچنے والے کو چاہے جتنی, آپ کا سوال تو بیچنے والے سے ریلیٹڈ تھا کہ بیچنے والے کو کیسے اتنی کھلی چھوٹ مل گئی. میں اس کے ساتھ یہ بات بھی جوڑ رہا ہوں کہ بیچنے والے کو جتنی مرضی چھوٹ ملی ہوئی ہو, اگر کوئی طالب ہی نہ ہو معاشرے میں تو پھر کیسے وہ بزنس چلے گا؟ جی جی, بہت خوبصورت بات کی ہے. پروفیسر سید معین الحسن صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. پروفیسر صاحب, ہمارا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, جی ہم چاہیں گے کہ آپ پروگرام کے آخر میں ہمارے طلباء و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. پیغام بھی اتنے سارے جو مسائل آپ نے ڈسکس کر لیے ہیں تو پیغام دینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اب میں یہی گزارش کروں گا کہ سادگی, اللہ تعالیٰ پہ توکل,
آگے بڑھنے کی خواہش لیکن دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی خواہش، رشتوں کو نبھانے کی، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی، ان سب چیزوں کی ایک اجتماعی کیفیت آپ کے لیے ترقی اور کامیابی ہو سکتی ہے۔ کامیابی کے تصور کو بدلیے، اس میں نکھار لائیے اور بڑھیے، گرو کیجئے، سرو کیجئے، مفید ہوئیے اور مفید رہتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر۔ خواتین و حضرات، آپ پروفیسر سید معین الحسن صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، بہت معلومات انہوں نے فراہم کی، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔